यीशु के नाम में आप सबको सलाम। कैसे हैं आप सब? हम दूसरे बाब की 14वीं आयत से देख रहे थे जब पतरस ने उनसे पहला वाज किया। पतरस ने पहला वाज किया और हमने इसको तकरीबन देख लिया था 22वीं आयत तक। और हमने देखा था कि पतरस, मैं इसको छोटा सा रैप अप करूंगा जो हमने पिछली दफा पढ़ा था, कि पतरस ने बताया कि यीशु ही मसीह है। पतरस बताता है कि ये जो तुम देख रहे हो, जो रूह कुद्स का नज़ूल है, और रूह कुद्स के नज़ूल के साथ जुबानों का नज़ूल है, और ये एक आसमानी काम है, मफौकुल फितरत काम है, ये इंसान का काम नहीं है, इंसान का काम नहीं है। क्योंकि यहूदी बौखला गए थे, वहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोग थे और वो बौखला चुके थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये आखिर क्या हुआ चाहता है, ये क्या माजरा है, ये लोग कहां से इतनी जुबानों में बात कर रहे हैं, ये आखिर कर क्या रहे हैं। कईयों ने तो ये फैसला भी कर लिया कि ये लोग तो ताजा मैके नशे में हैं, कईयों ने ये फैसला कर लिया। लेकिन फिर पतरस खड़ा होता है और वो बयान करता है किस चीज को, जो कुछ हो रहा था उसको, वो पेंतिकोस्त को, उस वाक़े को बयान करता है कि तुम ये जो समझते हो कि ये लोग नशे में हैं, ये नशे में नहीं है, बल्कि ये वो है जो योएल की मार्फत फरमाया गया था कि आखिरी दिनों में यूं होगा। और हमने देखा था कि आखिरी दिन किसे बोलते हैं? आखिरी दिन बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है जो मसीह के साथ कनेक्टेड है। यानी जब रूह कुद्स का नुज़ूल होगा तो इसका मतलब है कि मसीह आस पास है या आ चुका है, उसी के आने से, उसी के वक्त से आखिरी दिनों का आगाज होगा। क्योंकि पुराने अहदनामे में कहीं पर भी यीशु मसीह की पहली और दूसरी आमद में फर्क नहीं किया गया। हमेशा जब भी बयान किया गया तो पहली और दूसरी आमद को इकट्ठा बयान किया गया। उसके दरमियान में जो वक्फा है, जिसको हम चर्च बोलते हैं, कलीसिया बोलते हैं, यीशु मसीह की दुल्हन बोलते हैं, ये पुराने अहदनामे में भेद रहा है। पौलुस रसूल इसको कहता है मिस्ट्री, यानी एक भेद था जो पुराने अहदनामे के नबियों पर और बाकी लोगों पर नहीं खोला गया। उन्होंने नबूवतें तो की, यसाया ने भी कहा कि वो हलीमों को खुशखबरी सुनाएगा और गरीबों को खुशखबरी सुनाएगा, लेकिन उसने साथ में यह भी कहा था कि खुदावंद के इंतकाम के रोज का इश्तिहार देगा। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का ऐलान किया नासरत में, तो जब उसने यसाया के सहीफे को पढ़ा तो उसने कहां तक पढ़ा था? इंतकाम के रोज से पहले तक। और उसके बाद लिखा है कि उसने वो किताब बंद कर दी, किताब बंद कर दी, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया था, अभी वो वक्त नहीं आया था। पहली और दूसरी आमद के दरमियान चर्च एज है, कलीसिया है। और ये कलीसिया कौन सा वक्त है? ये एक वक्त दिया गया है लोगों को ताकि वो निजात पा सके, अपने गुनाहों से मखलसी पा सके। यानी आखिरी दिनों का आगाज मसीह के साथ होगा। अब चूंकि आखिरी दिनों का आगाज हो चुका है, और इसका सबूत क्या है? ये जो तुम देखते हो, पतरस क्या कहता है कि ये जो तुम देखते हो, ये सुपर नेचुरल था ना बेसिकली। यानी एक आसमान से आवाज आई है, फिर वो हर किसी को उसी की बोली सुनाई दे रही है, और वो गलील के लोग थे जो कि बड़े ही जाहिल समझे जाते थे। तो जब वो कहता है, जब लोग सोच रहे हैं कि ये जो जाहिल लोग हैं, हमारी नजर में जाहिल लोग, इनको इतनी जुबानें कैसे आ गई कि हम में से हर एक को 10-11 मुल्कों इलाकों से वहां पर लोग मौजूद थे और हर किसी को सुनाई देता था कि ये हमारी बोली बोल रहे हैं, तो कितनी जुबानें इन्होंने सीख ली, ये कैसे बोल सकते हैं? तो ये जाहिर करता है कि ये एक माफौकुल फितरत काम था, एक गैर फितरती काम था, और इसका कोई ना कोई सोर्स ऐसा है जो कि जिस्मानी नहीं है बल्कि माफौकुल फितरत है। तो जब उन्होंने खुदा की बड़ाई शुरू की तो तब यहूदियों को पता चला कि ये काम खुदा की तरफ से हो सकता है, क्योंकि दो ही सोर्स हैं माफौकुल फितरत काम के, एक इब्लीस है और एक खुदा है। अगर कोई काम नेचर से हटके होगा तो या तो वो इब्लीस कर सकता है या खुदा कर सकता है। तो जब खुदा की बड़ाई की जा रही है तो फिर लोगों ने ये फैसला किया
کہ یہ خدا کی طرف سے، لیکن ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ایکچولی ہے کیا، کر تو یہ خدا کی بڑائی رہے، کچھ لوگوں نے اور بھی نتیجے نکالے۔ پھر پطرس کھڑا ہوتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ وہ ہے جو پرانے عہد نامے میں یوئیل نبی کی معرفت فرمایا گیا تھا کہ آخری دنوں میں یوں ہوگا، اور وہ آخری دنوں کی نبوت کو پورا بتاتا ہے۔ آخری دنوں کی نبوت کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ روح القدس نازل ہوگا اور چاند، خون اور بادل اور جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ ساری نشانیاں بھی بتاتا ہے۔ یہ پورا جو پیسج ہے، یہ پورا ٹائم ہے، یہ بیسیکلی آخری دنوں کو بیان کرتا ہے۔ لیکن اس کے درمیان میں ایک بہت بڑا وقت ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ 2000 سال تو گزر چکے اس وقت کو، اور ابھی تک وہ وقت چل رہا ہے، یعنی روح القدس کے نزول سے لے کے دنیا کے آخر ہونے تک جو درمیان کا ٹائم ہے، یہ ابھی تک وہی ٹائم چل رہا ہے جو کہ لوگوں کو دیا گیا ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو قبول کریں اور نجات پا سکیں۔ سو پطرس اس کو اپنے انٹروڈکشن میں اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ وہی ہے، یہ مسیح کے ساتھ جڑا ہوا پیسج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح آ چکا ہے۔ اب وہ اپنے تھیم میں، مین پیسج میں بتاتا ہے کہ مسیح یسوع ہی مسیح ہے۔ یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ 3 چیزیں وہ بتاتا ہے: یسوع مسیح کی زندگی، یسوع مسیح کی موت اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ ہم نے دیکھا تھا یسوع مسیح کی زندگی کو، وہ کیا کہتا ہے کہ قدرت سے، نشانوں سے، عجیب کاموں سے خدا نے یہ ثابت کیا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ یہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جس کا خدا کی طرف سے تم پر ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ پھر 23ویں آیت میں وہ کیا بتاتا ہے کہ اس کا مرنا بھی اس کے مسیح ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ کس نے مار ڈالا؟ تم نے مار ڈالا۔ کس نے مار ڈالا؟ تم نے مار ڈالا۔ بار بار آپ پطرس کو اعمال 3:4 میں بھی اور پھر 10:38 میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تم نے مار ڈالا، خدا نے زندہ کیا، تم نے یہ کیا، خدا نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ ایک کنٹراسٹ وہ بیان کرتا ہے۔ اور یہودی وہ لوگ تھے جو بڑا ہی فخر کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی خدا کے قریب نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی خدا کو نہیں جانتا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ شریعت ہے، ہمارے پاس احکام ہیں۔ اور یہودیوں کے پاس جو شریعت اور احکام ہے، اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں رومیوں کا خط، جلدی سے دیکھیے گا، اس کا 2 باب اور 17ویں آیت۔ بس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے۔ یہودی اس بات پر فخر کرتے تھے، وہ اس بات پر بڑا گمان کرتے تھے کہ ہمارے پاس شریعت ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ ایک آدمی موٹر وے پر بڑی تیزی سے جا رہا تھا، 200 کلومیٹر کی سپیڈ سے، اور اس کو کسی پولیس والے نے روکا اور اس کو کہا کہ تمہارا تو اب چالان ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم میرا چالان کیسے کر سکتے ہو؟ میرے پاس یہ موٹر وے پر گاڑی چلانے کی رول بک موجود ہے۔ اس نے کہا اب تمہارا چالان ضرور ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس رول بک بھی موجود ہے، قاعدے قانون کی کتاب بھی موجود ہے، پھر بھی تم اوور سپیڈ پہ جا رہے ہو۔ یہودیوں کے پاس شریعت تھی تو صحیح، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ شریعت کے ہونے سے پولس رسول بار بار اس بات کو بیان کرتا ہے کہ شریعت کا ہونا آپ کو افضل یا راست باز نہیں ٹھہرا سکتا، اس پر عمل کر کے آپ خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ although کوئی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، لیکن خدا کا ہر حکم اس کی کیا ہے؟ شریعت ہے۔ اس پر پھر ہم کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو آپ اس پر عمل کر کے تو خدا کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو صرف رکھنے سے آپ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اس کو رکھنے سے خوش نہیں کر سکتے۔ سو یہودی صرف فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس احکام ہے، خدا نے ہمیں چنا، لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ سو پطرس بھی اعمال میں اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ دوبارہ 23ویں آیت کو دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ
तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करके मरवा डाला। वो उनके गुरूर को खाक में मिलाता है, जो वो गुरूर करते थे कि जी हम तो शरीयत रखने वाले और खुदा से मोहब्बत रखने वाले, बड़े ही खुदा के कुर्बत रखने वाले लोग हैं। ये यहूदियों का फख्र हुआ करता था, लेकिन वो कहता है कि तुमने उसे मरवा डाला। लेकिन यहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है, और वो है खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबिक के मुवाफिक। खुदा के मुकर्रर करदा इंतजाम के मुवाफिक। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ती है क्रिश्चियन हलकों में, वो ये है कि क्या खुदा ने सब कुछ पहले से मुकर्रर कर रखा है? यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के बारे में क्या फरमाया था कि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन अफसोस उस पर जिसके सबब वो पकड़वाया जाता। यानी यहूदा इस्करियोती का गुनाह अपनी जगह पर है, और इब्ने आदम का जो जाना है वो किसकी तरफ से मुकर्रर है? खुदा की तरफ से मुकर्रर है। कलाम मुकद्दस में आपको बारहा बार ये बातें आपस में पैरेलल दिखाई देंगी कि खुदा के निजाम के मुआफिक, उसके इल्म साबिक के मुआफिक, खुदा के मुकर्रर करदा इंतजाम के मुआफिक ये काम हुआ, ये हुआ, ये हुआ। लेकिन जिन बंदों ने वो काम किया वो अपने गुनाह के क्या हैं? जिम्मेदार हैं। वो अपने गुनाह के जिम्मेदार हैं। ये एक पैराडॉक्स है जो आज तक कभी हल नहीं हो पाई, और कलाम मुकद्दस ने भी इसको कभी हल करने की कोशिश, कलाम मुकद्दस में भी इसको हल करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि हमारे शायद ज़हन इस बात को समझ ही नहीं सकते कि ये किस तरह हो सकता है कि खुदा का मंसूबा भी पूरा हो रहा है और जो इंसान उसको पूरा कर रहा है वो उसका जिम्मेदार भी है। अगर आप दोबारा से सोचें इस बात पर कि एक मंसूबा खुदा का पूरा हो रहा है, खुदा का मंसूबा था कि यीशु मसीह ने अपनी जान देनी है, फिर पिलातुस, यहूदा इस्करियोती, सरदार काहिन, इन सारे लोगों का बीच में क्या कसूर है? अगर आप सोचने पे आए तो आपको लगेगा कि यार फिर इन्हों का की कसूर है? मंसूबा तो खुदा का था और वो पूरा होना था और वो पूरा हो रहा है, तो फिर ये लोग कैसे कसूरवार हैं? पतरस यहां पर कहता है कि तुमने ये काम किया है, वो इनको मुर्द इल्जाम ठहराता है। कलाम मुकद्दस में दोनों सच्चाइयां साथ साथ बयान की गई हैं कि जो काम करता है वो अपने काम का जिम्मेदार है। खुदा का मंसूबा था कि यूसुफ जो है वो मिस्र में पहुंचाया जाए, लेकिन उसके भाई उसके जिम्मेदार थे, अपने एक्ट के जिम्मेदार थे। कलाम मुकद्दस में जितने भी आपको वाकयात मिलेंगे वो खुदा के मंसूबे के तहत है, लेकिन जितने भी करने वाले हैं वो सारे के सारे अपने एक्ट के जिम्मेदार हैं। आप इस पर सोचना शुरू करें तो आप शायद सोचते रहें, हमेशा सोचते रहें, क्योंकि इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा कि किस तरह से हो सकता है कि एक चीज खुदा के मंसूबे में फिटन भी हो और वो जो इंसान उस पर अमल कर रहा है, जिसके वसीले से वो हो रही है, वो उसका जिम्मेदार भी हो। सो कलाम मुकद्दस में इसकी तफसील नहीं बयान की गई, बस लिखा गया है कि वो शख्स जिम्मेदार है और खुदा का मंसूबा भी पूरा होता है। लेकिन दोनों काम इकट्ठे कैसे होते हैं, मेरा ज़हन इसको नहीं समझ पाता। आज तक जितने बाइबल के मुफस्सरीन हुए हैं वो इस बात को नहीं समझ पाए। जितने भी लोग कलाम मुकद्दस के जानने वाले हैं वो आज तक इस मुहिम्मे को नहीं समझ पाए। ये एक पैराडॉक्स है, उन सवालों में से है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है कि किस तरह से ऐसे हो सकता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप भी एक हद तक ही सोचें बस। लेकिन पतरस बयान क्या कर रहा है कि किसने ये काम किया है? खुदा ने। किसने ये काम किया है? खुदा ने। यानी यीशु मसीह की सलीबी मौत से रिलेटेड एक एक बात जो पूरी हुई है वो किसके कहने से हुई है? खुदा के कहने से, उसके मुकर्रर करने से, उसके इल्म साबिक के मुआफिक, उसके इंतजाम के मुआफिक वो बात पूरी हुई है। और जब खुदा के मंसूबे के तहत पूरी हुई है तो इसका क्या मतलब है कि यीशु मसीह था, यीशु मसीह था जिसकी जिंदगी में खुदा ने अपनी तमाम तर मर्जी को पूरा किया है। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहा करते थे अपनी जिंदगी में कि मैं बाप की मर्जी पूरी करने आया हूं, मैं खुद से कुछ नहीं करता, मैं वही करता हूं जो बाप मुझे कहता है, मैं बाप की मर्जी को पूरा करता हूं, बाप की मर्जी को पूरा करता हूं।
اور اس کے بعد یسوع مسیح کی ریزریکشن ہے، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا۔ کس نے جلایا؟ خدا نے۔ اچھا، خدا نے اس کو موت سے جلایا اور زندہ کیا، یعنی سب سے پہلے اس نے بتایا کہ یسوع مسیح کی زندگی ثابت کرتی ہے کہ وہ مسیح ہے۔ اس کی زندگی میں جتنے بھی ہونے والے معجزات ہیں، نشان ہیں، اس کی زندگی میں جو جو بھی واقعات ہوئے ہیں، وہ خدا کی مرضی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مسیح تھا اور خدا کی مرضی سے آیا تھا۔ پھر اس کی موت میں خدا کی مرضی شامل ہے۔ اس کی موت سے ریلیٹڈ ایک ایک واقعہ جتنی تفصیل سے آپ دیکھ لیں گے، آپ کو اس میں خدا کی مرضی اور اس کا پلان نظر آئے گا۔ پھر اس کے جی اٹھنے میں، جی اٹھنا سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تصدیق ہے کہ یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ حتمی اور قابل قبول قربانی ہے۔ اگر یسوع مسیح کی قربانی قابل قبول اور حتمی نہ ہوتی تو یسوع مسیح زندہ نہ ہوتے۔ مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات پر مہر تھا کہ خدا نے یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کر لیا ہے، وہ قربانی سیٹسفیکٹری ہے، خدا اس قربانی سے خوش ہے، اور خدا خوش تھا تو اس نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ وہ اسی کو پھر آگے ایکسپلین کرتا ہے، وہ کہتا ہے کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے، میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے، تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ یسوع مسیح کے حق میں وہ کیا کہتا ہے؟ میں ہمیشہ خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا۔ ہم نے بات کی کہ یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنی زندگی میں وہ کام کیا تھا جو خدا نے چاہا۔ خدا کی مرضی سے ہٹ کر یسوع مسیح نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔ وہ کہتا میں آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ باپ کی مرضی کو پورا کروں۔ جب ہماری نظریں اپنے مالک کی طرف ٹک جاتی ہیں تو ہمیں آس پاس کی پھر چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن جب ہماری نظریں نہیں ٹکی ہوتی، جب ہماری نظریں خدا پر نہیں لگی ہوتی، تو پھر ہمیں دنیا میں ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے مالک کو، خدا کو تکتے رہنا ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ کامل یسوع کو تکتے رہیں، اس پر نگاہ رکھیں، اس پر فکس نگاہ رکھیں۔ اگر اس پر نگاہ فکس کریں گے تو کسی اور چیز کی طرف آپ کا دھیان نہیں جائے گا۔ یسوع مسیح نے ہمیشہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا، اس نے صرف اور صرف خدا کو سامنے رکھا اور کبھی ادھر ادھر نظر نہیں کی، کبھی ادھر ادھر نظر نہیں کی۔ وہ کہتا ہے اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ یہ ریزریکشن کا بیان ہے کہ کون یسوع کو زندہ کرے گا؟ مسیح کو خدا زندہ کرے گا، وہ اس کے بدن کو سڑنے نہیں دے گا، وہ اس کے بدن کو سڑنے نہیں دے گا۔ وہ پھر آگے اپنی دلیل کو پیش کرتا ہے، اے بھائیوں میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ دو قبریں بڑی مشہور تھیں یروشلم میں، ایک ہلدا نبیہ کی قبر اور ایک داؤد کی قبر، یہ مقبرے بڑے مشہور تھے وہاں پر۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو داؤد کی قبر تو آج تک ہم میں موجود ہے، اور تم لوگ وہاں جاتے بھی ہو اور وزٹ بھی کرتے ہو، اور تم نے اس کی قبر کو دیکھ بھی رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داؤد یہ اپنے حق میں نہیں کہہ رہا، یہ جو پشین گوئی ہے، یہ جو بات ہے، یہ داؤد اپنے حق میں نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ کس کے حق میں کہہ رہا ہے؟ مسیح کے حق میں کہہ رہا ہے۔ پھر لکھا ہے پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے پیشین گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ وہ نہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ وہ ثابت کر رہا ہے کہ داؤد کی قبر تو آج بھی تم لوگوں میں موجود ہے، تمہارے درمیان موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ داؤد نے یہ جو پیشین گوئی کی ہے یہ کسی اور کے بارے میں نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کا مرنا بھی ضرور تھا اور قبر میں سے اس کا زندہ ہونا بھی
ضرور تھا. یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے نا, کوئی نئے عہد نامے کی بات تو نہیں ہے. پرانے عہد نامے میں داؤد نے, وہ کہتا ہے نبی ہو کے یہ بات کی ہے کہ مسیح موئے گا بھی اور جی بھی اٹھے گا. اب داؤد کے اپنے حق میں تو یہ بات ہو نہیں سکتی, کیونکہ داؤد موا لیکن جی نہیں اٹھا. اس کی قبر آج تک موجود ہے. آج تک موجود کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا جسم گل سڑ چکا ہے, اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی ہے. جسم تیسرے دن کے بعد گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. تیسرے دن کے بعد اس کا جو ڈیکمپوزنگ کا جو عمل ہے وہ اس میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ کس کی قبر موجود نہیں ہے؟ اسی یسوع کی. اسی یسوع کی قبر تم میں موجود نہیں ہے, اس کی قبر خالی ہے. اور یہ پرانے عہد نامے سے بات ثابت ہو رہی ہے. داؤد کی زبانی, تمہارے ہیرو کی زبانی. داؤد کو وہ اتنا سب سے بڑا ہیرو سمجھتے تھے. اسرائیلی داؤد کو اپنا سب سے بڑا ہیرو اور سب سے بڑا بادشاہ سمجھتے تھے. سو وہ کہتا ہے کہ داؤد کی زبانی خدا نے یہ بات بتائی تھی جس کو تم آج تک سمجھ نہیں پائے, کہ مسیح کا مرنا اور اس کا زندہ ہونا کلام مقدس کے مطابق ہے. آپ کو پتا, جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو جو اماؤس کی راہ پر شاگرد جا رہے تھے ان کو بھی کیا کیا؟ یسوع مسیح نے کلام مقدس سے ثابت کیا. پولس بھی کس چیز سے ثابت کرتا تھا؟ کلام مقدس سے. اب پترس بھی کس چیز سے ثابت کر رہا ہے؟ پرانے عہد نامے سے, کلام مقدس سے. اب اس کے بعد جب نیا عہد نامہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم آج بھی یسوع مسیح کا مرنا اور جی اٹھنا پریچ کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نہیں موا اور نہیں جی اٹھا, وہ تو شاید کوئی اور تھا, تو وہ کلام مقدس کے خلاف ہیں. وہ کلام مقدس کے خلاف ہے. کلام مقدس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے, پرانے عہد نامے میں بھی ہزاروں سال پہلے اور نئے عہد نامے میں بھی, کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق موا اور کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا, اور ہم سب کیا ہیں؟ اس کے گواہ ہیں. بس خدا کے دہنے ہاتھ سے سربلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا, اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو. یعنی وہ اس نے پورا اس کو کریکٹ کیا کہ یوئیل نبی کی نبوت پوری ہوئی جب روح القدس کا نزول ہوا. اس کا مطلب ہے کہ مسیح جو ہے وہ آ چکا ہے, مسیح آ چکا ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ وہی یسوع ناصری جس کو تم لوگوں نے مصلوب کیا مسیح ہے. اور اس کو وہ ثابت کہاں سے کرتا ہے؟ اس کی زندگی سے, کہ خدا نے اس کی زندگی میں معجزات اور نشانوں کے وسیلے سے اس کو مسیح ثابت کیا. اس کی موت میں اپنی مرضی کو پورا کر کے, کیونکہ اس کی موت بھی کلام مقدس کے ہی مطابق تھی, خدا نے اس کو مسیح ثابت کیا. پھر اس کے جی اٹھنے کو, مسیح کے جی اٹھنے کو خدا وہ پرانے عہد نامے سے ثابت کرتا ہے کہ یہ بھی پیشین گوئیوں کے نتیجے میں تھا, خدا کی مرضی سے, اس کی پلاننگ سے تھا, اس کے ارادے سے تھا. اسی کو ایکسپلین کرتا ہے, کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا, لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خدا بھی کیا اور مسیح بھی. اگین وہ اسرائیل کو یہی بات بتا رہا ہے کہ جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا ہے, جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا ہے, مسیح سے محبت کرنے کے دعوے داروں, مسیح اور خدا سے محبت کرنے کے دعوے داروں, جو شریعت سے محبت کے دعوے دار ہیں, جو کہتے ہیں کہ شریعت ہمارے پاس آئی, حکم ہمارے پاس ہیں, خدا بھی ہمارا ہے, تم ہی نے اس کے بیٹے کو کیا کیا ہے؟ مصلوب کیا ہے. اور اس کا مصلوب ہونا کتاب مقدس سے ثابت ہے, کیونکہ یہودیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسیح مصلوب کیسے ہو سکتا ہے, مسیح دکھ کیسے اٹھا سکتا ہے. وہ ہمیشہ مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر دیکھتے تھے. یسایہ 53 باب میں ہونے والے جتنے مظالم ہیں وہ یہودیوں کو آج تک سمجھ نہیں آتے. جو لوگ یہودی یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے, آج تک ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ مسیح پر ظلم کیسے ہو سکتا ہے, مسیح کیسے مر سکتا ہے. سو پطرس یہاں پر کتاب مقدس سے سمجھا رہا ہے کہ مسیح کا مرنا بھی کتاب مقدس کے مطابق ہے, اس کی زندگی بھی کتاب مقدس کے مطابق تھی, اس کا جی اٹھنا بھی کتاب مقدس کے مطابق ہے, اور جب وہ دوبارہ آئے گا تو وہ بھی کتاب مقدس کے مطابق آئے گا اور اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا. پھر جب پطرس اپنا واعظ ختم نہیں کیا
پطرس ان سے کہتا ہے کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ 37ویں آیت میں جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ یعنی یسوع مسیح نے ان سے کلام کی باتیں کی، ان کو کلام سکھایا، شاگردوں نے ان کو کلام سکھایا جتنا سا ان کو آتا تھا، اور یہ زمین آہستہ آہستہ تیار ہو رہی تھی، ان کو چیزوں کی سمجھ آہستہ آہستہ آ رہی تھی، آہستہ آہستہ. اور پھر ایک مافوق الفطرت واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کے نتیجے میں ان کے ذہن بوکھلا جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. پطرس ان کو بیان کرتا ہے کہ یہ کیوں کر ایسا ہوا ہے، اور جب ان کو مکمل طور پر اس کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. پھر وہ ان کو اپنے سرمن کا جو آخری حصہ ہے اس میں توبہ کرنے کی تلقین کرتا ہے، توبہ کرنے کی تلقین کرتا ہے. اور میں کبھی کبھی اس بات پر سوچتا ہوں کہ ہم اور یہ لوگ جتنے 3000 لوگ جنہوں نے توبہ کی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ یہ شاید ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے یسوع مسیح سے شفا بھی پائی ہوگی، جو اس وقت شاید یسوع کو نہ سمجھ پائے، لیکن یہ باتیں ان کے دل میں تھی، یہ باتیں ان کے دل میں تھی. کلام ان کو اور سنایا گیا، مزید جب کلام سنایا گیا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، روح القدس نے ان کی زندگیوں میں کام کیا اور وہ تبدیل ہوئے. آج کے سینیریو میں جب ہم کلام مقدس کی باتیں کرتے ہیں، جب لوگوں کو کلام مقدس کے بارے میں بتاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو گہرائی میں جا کر پوری ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل بتانی چاہیے. اوپری باتیں نہ بتائیں، بلکہ ان کو پوری تفصیل کے ساتھ، مکمل دلیل کے ساتھ باتیں بتائیں. آہستہ 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 ان کا ذہن ضرور اس جانب آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے، ایک دن آئے گا کہ وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے. سو ہمت نہیں ہارنی. اگر میں آج پریچنگ کر رہا ہوں، یا آپ لوگ پریچنگ کر رہے ہیں، یا آپ چند لوگوں کو کلام سناتے ہیں جا کے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص توبہ نہیں کرتا، میں وہ دوسری والی توبہ کی بات نہیں کر رہا، وہ جو پریئر فیسٹیولز پہ ہوتی ہے، وہ ایموشنل توبہ ہے جو کہ وہاں پہ ہی تقریباً ختم ہو جاتی ہے. میں جینوئن ریپینٹنس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جب لوگوں سے کلام کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ توبہ نہیں کر رہے، تو آپ اس پہ بے دل نہ ہو، آپ لگے رہیں کلام کو جتنا زیادہ آپ ڈیٹیل میں لوگوں کو سنا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. آپ اپنی محنت اور کوشش کرتے رہیں. ایک دن آئے گا کہ خدا ان کی زندگیوں کو ضرور تبدیل کرے گا، ضرور. خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، وہ 2 اثرات ضرور لے کے آئے گا. یا تو وہ لوگ توبہ کریں گے اور خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے، یا پھر کلام دوسری طرح سے ان کی زندگی میں پورا ہوگا، جو اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے. ایک اسپیکٹ تو یہ ہے نا، ایک تصویر تو یہ ہے کہ توبہ کرو تاکہ نجات پاؤ، اور دوسرا کیا ہے؟ توبہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو وہ جہنم میں جانا بھی کلام کا پورا ہونا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جو توبہ نہیں کرے گا وہ خدا سے دور ہو جائے گا. تو ہمیں اپنی کوشش کو پورے طور پر جاری رکھنا ہے، اور اس میں ذرا بھی ہمت نہیں ہارنی، اور پوری لگن سے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم جب یہ لوگ شامل ہو گئے تو ان کا طریقہ کار کیا تھا، کس طرح سے یہ چلتے تھے، کس طرح سے یہ رفاقت رکھتے تھے، اور کس طرح سے یہ آگے بڑھتے تھے، ہم اس بات پر غور کریں گے. خدا آپ سب کو برکت دے.